औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल का प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। एक ऐसा मौजू लेकर हाज़िर हूँ जिसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी इसकी तादाद की अगर मैं बात करूँ तो शायद काउंट नहीं कर सकते हम लोग दिन भर में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है यकीनन जिसे अल्लाह ताला ने नवाजा है और जो इसे पहचानता है वो बेपनाह शुक्रिया अदा करता है। वो है अल्लाह ताला की दी हुई बेपनाह नेमतें, बेहतरीन नेमतें जो अल्लाह ताला ने हम सबको नवाजा है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि नेमत का ज़िक्र कुरान मजीद में कहाँ पर मिल रहा है और वो कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हम सबको अता किया है। साथ ही ये भी देखते हैं कि कुछ नेमतें हमारे पास आती हैं, वक्ती तौर पर रहती हैं और उसके बाद ये चली जाती हैं, तो इसका भी रीज़न हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब क़िबला। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि नेमत के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है और अक्सर लोग मतलब याद भी दिलाते रहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतों को देखो और इसका शुक्र अदा करो। तो एक चीज़ जो जानने वाली ये होती है कि कुरान मजीद में भी हम लोग सुनते हैं कि नेमतों का ज़िक्र किया गया है। वो कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनको अल्लाह ताला ने पहचानवाया है, जिनके बारे में बताया है, क्या आप बता सकते हैं वो हम लोगों को? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि सांस लेने से और बाल के पैर के नाखून से लेके और सर के बाल तक सारी नेमतें इंसान को मिली हुई है। इंसान ने ख़ुद कोई चीज़ नेमत के तौर पर नहीं पैदा की। बिल्कुल, नेमत के तौर पर कोई चीज़ इंसान ने अपनी नेमत के तौर पर, यानी कान इसके बनाए हुए नहीं है, आंखें इसकी बनाई हुई नहीं है, जो भी कोई चीज़ इसके पास है नेमत के तौर पर वो इसे मिली हुई है, किसी की अता की हुई है। अब ये और बात है कि कुछ लोग वो हैं जो उसी को पहचानते हैं जिसने वाक़ईन दी है, और कुछ लोग वो हैं कि जो उसको पहचानते भी नहीं मगर उसके बावजूद भी उसकी नेमतें सभी इस्तेमाल करें। लफ्ज़ नेमत जैसा कि आपने ख़ुद कहा बहुत आम है, लेकिन खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में नेमतों के तौर पर बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र किया है। सबसे पहले कुरान मजीद में नेमत के तौर पर इंसान की खिलकत का ज़िक्र किया है। इंसान की खिलकत, इंसान की पैदाइश। इरशाद होता है, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। ऐ लोगो, खुदा की नेमतों को याद करो। चूँकि जब तक इंसान खुदा की नेमतों को याद नहीं करेगा, नेमतों की कदरदानी नहीं कर सकता। बेशक। नेमतों को याद करने का मतलब क्या है, यानी उनमें गौर व फिक्र करना। अगर कान की नेमतें छिन जाती है और हम नहीं सुनते, तब पता चलता है कि कितनी बड़ी नेमत से महरूम। हल्का सा दर्द भी कभी हो जाता है तो पता चलता है कि सेहत की नेमत क्या है। बिल्कुल, बेशक। ज़बान की नेमत जब ना हो और गूंगों का हाल जब हम देखते हैं, जो मूंगे होते हैं उनका हाल जब हम देखते हैं, तब पता चलता है कि हमें कितनी बड़ी दौलत और नेमत या ज़हनी और दिमागी सलाहियतें जब हम तक हमारे पास होती है तो सोचते नहीं, मगर जब उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ज़हनी सलाहियतें कम हैं, लिबास भी ख़राब है, ख़ुद भी गंदे हैं, दूसरों को भी उनसे तकलीफ़ हो रही है, तब समझ में आता है कि हमें कितनी बड़ी नेमत मालिक ने दी है। सेहत है तो नहीं पता, लेकिन जब बीमारों को देखते हैं तब पता चलता है कि इसे कितनी बड़ी ज़हमतें और तकलीफ़ों का मुकाबला करना पड़ रहा होगा। अच्छा, ये सब चीज़ें कुरान मजीद में भी बयान की गई? ये सब चीज़ें कुरान मजीद में बयान की है, सेहत के तौर पर पहचानवाया गया है। सबसे पहले तो कुरान मजीद में इरशाद होता है, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लती अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। ऐ लोगों, खुदा की नेमतों को याद करो जो तुम पर नाजिल की है। क्या खुदा के अलावा तुम्हारा खालिक कोई और है? कोई है ऐसा कायनात में जो अल्लाह के अलावा तुम्हारा खालिक हो? ये भी एक सवाल कर ये भी एक सवाल है, यानी गोया इंसान से पूछ रहा है नेमत के तौर पर कि इन नेमतों में गौर करो कि क्या कोई दिख रहा है। जैसे कि कुरान मजीद की दूसरी आयतों में इस तरीके का मफ़हूम मिलता है कि अगर हम चाहें तो इस रात को क़यामत तक के लिए रात बना दें। बताओ, कोई दिखाई देता है तुम्हें ऐसा जो दिन निकाल के ला सकता है क़यामत तक? या फिर उसके बाद इरशाद होता है, अगर हम चाहें तो इस दिन को क़यामत तक के लिए दिन बना दें। कोई ऐसा दिखाई दे रहा है? अपने आप में आपस में एक दूसरे पे निगाह करके देखो कि जो तुम्हें ऐसा कुछ कर दे कि साहब
ہم نے تو رات بنا دی، ہم نے تو دن بنا دیا، اور کوئی دن میں سے رات نکال کے لے آئے. بس وہی خالق و مالک ہے جو رات میں سے دن کو پیدا کرتا ہے اور دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سی نعمتوں کا انسان کے سامنے اللہ نے ذکر کیا ہے تاکہ انسان ان نعمتوں میں غور کرے. مثلا جیسے کہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو اسے کیسے بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو کہ اس کو کیسے طے باتہے، اس کے اندر کیسے کیسے مالک نے خزانے پیدا کر دیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن مجید میں انسان کو متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ نے عظیم نعمتیں پیدا کی ہے، تلاش کر، جستجو کر، بڑی نعمتیں تیرے ہاتھ لگ جائے گی، مگر تلاش کرنے کا ہنر تیرے اندر قدرت نے رکھ دیا ہے. بے شک بے شک. تو اسی لیے قدرت کی نعمتوں کو یاد کریں. پھر اس کے بعد اگلی نعمت کی طرف جو بات کرتا ہے قرآن، وہ سب سے بڑی نعمت کے طور پر جسے پہچنوایا ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمتیں تو ہیں لیکن بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تم میں آپس میں محبت ہو. آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو. اوکے، ہمدردی اور محبت کو، ہاں ظاہر سی اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اگر ہمدردیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے محبتیں ہوں گی، تو بیماری بھی یقیناً نعمت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپس میں انسان دست و گریباں ہیں اور لڑ رہے ہیں تو بیماری بھی، صحت بھی ایک بیماری بن جاتی ہے. چونکہ محبت سے بڑی کوئی نعمت اور دوسرے کی ہمدردی سے بڑی کوئی دولت اس کائنات میں ہے نہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. خدا کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس دشمنی ہونے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، اور اس کی نعمت اور فضل ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بن گئے. یعنی تمام بنی آدم جتنے بھی اس کائنات میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب نظریے کے اعتبار سے بھی اور واقعیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہیں. جیسا کہ مثلا اگر ہم یہ کہیں قرآن مجید کے اعتبار سے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشَعُوبًا لِتَعْارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت آدم و حوا کی. تو اس کائنات میں جتنے بھی انسان زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ مثلاً افریقی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب جناب آدم و حوا کی اولاد ہیں. تو ہم سب کے ماں باپ تو ایک ہی ہوئے، وہی جناب آدم و حوا. اس لیے آپس میں تعلقات ہم لوگ کے بہتر سے بہتر رہنے چاہیے. مطلب محبت، جو آج میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ محبت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت کے طور پر ہم لوگ کیا سوچتے تھے، سانس، کھانا پینا، دھن دولت، یہ سب نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دی. لیکن آپ بتا رہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جیسا کہ مولانا صاحب بتائیں، کہ محبت اگر آپس میں ہے، تعلقات بہتر ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز ہم نے اور سنا ہے، وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا چھن جانا، کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دے اور وہ بھی چھین لے؟ دیکھیے، یا وہ چھن جائیں کسی وجہ سے. پہلے اس بات کو ایک مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں. ایک گھر جس میں کوئی رہتا نہیں مگر مضبوط پتھروں کا بنا ہوا ہے، مگر اس میں آپ فقط رہنا چھوڑ دیجئے تو وہ مضبوط پتھروں کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے گر جائے گا، خراب ہو جائے گا، کھنڈر بن جائے گا، ویرانہ ہو جائے گا. ایک گھر وہ جو آج سے 30-40 سال پہلے بھی گھر گارے مٹی کے بنائے جاتے تھے، 50 سال پہلے بھی میں نے دیکھے ہیں گارے مٹی کے بنتے ہوئے گھر. ایک گھر وہ جو گارا مٹی کا بنا ہوا ہے، گھر پہ چھپر پڑا ہوا ہے، بہت معمولی سی طاقت کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، مگر لوگ رہتے ہیں. مٹی کے ہونے کے باوجود وہ کئی سال چلتا ہے، آباد رہتا ہے، اور رہنے کی زندگی کے آثار اس میں دکھائی دیتے ہیں. تو پتہ چلا مضبوطی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بنایا جائے، اگر اس میں انسان نہیں رہ رہا ہے، زندگی نہیں رہ رہی ہے، تو پھر وہ تباہی کے دہانے پہ لگ جاتا ہے. اور جس میں زندگی پل رہی ہے، آباد ہے، چاہے مٹی کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے. یہی حال نعمتوں کا ہے. نعمتیں آپ کو ملی ہیں مگر آپ کے پاس صحیح یوز نہیں ہے. اگر آپ صحیح ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو نعمتیں
چھن جائیں گے. مثلا سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ نعمت دینے والے نے نعمتیں دی کیوں. کسی پہنانے والے نے ایک لباس عطا کیا, اور جب لباس عطا کیا تو ہم اس لباس سے گھر کی صفائی اگر کرنے لگیں تو اس کو پلٹ کے پوچھنے کا یہ گھر مثلا حق ہے کہ نہیں کہ بھائی میں نے پہننے کے لیے دیا تھا, میں نے گھر کی صفائی کے لیے نہیں دیا تھا. تو وہ نعمت ملنے کے بعد بھی برباد ہو جائے گی اور اگلی نہیں ملے گی, اس لیے کہ یہ نعمت کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتا. تو یہی حالت خداوند عالم کی بارگاہ میں ہے. اگر ہم ایک نعمت کو صحیح استعمال کریں گے تو یقینی طور پہ دوسری نعمت آئے گی, لیکن جب ہم نے پہلی ہی نعمت کو صحیح استعمال نہیں کیا تو دوسری نعمت آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں, اور نعمتیں کن کن چیزوں کی وجہ سے چھنتی ہیں. کیوں چھنتی ہیں نعمتیں؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیہودہ باتیں کرنے سے. بیہودہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے فالتو باتیں. فالتو مس اس طریقے کی کہ ایک آپ کے پاس اچھا لباس پہننے کو ہے مگر آپ بے لباس یا معمولی لباس پہننے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں طنز کر رہے ہیں, دیکھو کتنا ذلیل ہے, کیسا لباس پہن کے آیا ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی نعمتیں ختم ہو جائے گی. بیہودہ باتوں سے سلب ہو جاتی ہیں اور بلا و مصیبت نازل ہوتی ہے. اگر انسان بیہودہ باتیں کرتا ہے تو اس پر بلا اور مصیبتیں ضرور نازل ہوتی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے کسی بندے کو نعمت نہیں دی مگر یہ کہ اس میں اس نے ظلم کیا اور وہ نعمت اس کے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز جو نعمت کو ختم کرتی ہے وہ چیز ہے انسان کا دوسروں پر ظلم کرنا. مثلا مثال کے طور پر مجھے اچھے کاروبار, اچھی کمپنی, اچھی جائیداد, اچھی چیزیں دی تھی اللہ نے, لیکن میں نے دوسروں کو ذلیل کیا, ان کے حق کو پامال کیا, ان کی عزت و آبرو کو اپنے کلام, اپنی زبان کے ذریعے سے آزار پہنچایا, ان کے مثلا نفسیات کو ٹھیس پہنچائی. تو بہت قریب ہے کہ وہ نعمت بہت جلدی جو اللہ نے عزت دی تھی وہ نعمت بہت جلدی ذلت میں بدل جائے. لیکن اس میں نہج البلاغہ میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی امام جواد علیہ السلام سے ایک حدیث ملتی ہے دوسری کتابوں میں نہج البلاغہ کے علاوہ بھی کہ اللہ نے کتنے ہی ذلیل ایسے ہیں جنہیں عزتیں دے دی اور کتنے ہی عزیز ایسے ہیں کہ انہیں ذلیل بنا دیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو ذلیل تھے مگر انہوں نے استغفار کیا, اپنی باتوں کو بدلا تو ذلیل عزت دار ہو گئے. اور کتنے ہی عزت دار ایسے تھے جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا تو وہ عزت دار ذلیل ہو گئے. یہی بات یہیں کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہے اور اس نعمت کو ظلم میں استعمال کرتا ہے تو بہت قریب وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے گی. اور زندگی میں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہم ہی دیکھیں یا جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں, جس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ ظلم مظلوم اس کو ذلیل ہوتا دیکھتا ہے اور ظالم زندگی میں ہی ذلیل ہوتا ہے. اچھا ایک چیز ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سلب ہو جاتی ہے یا چھن جاتی ہے ہم لوگوں سے. اچھا اسی نعمت کو اگر جب ہمیں احساس ہو جائے کہ بھائی جو ہمارے پاس نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ ہمارے پاس سے چلی گئی, دور چلی گئی, اسے اگر واپس لانا ہے یا اسے واپس سے حاصل کرنا ہے, اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, تو کیا چھینی ہوئی نعمت واپس مل سکتی ہے یا لائی جا سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ آخری سوال, کیونکہ یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں بالکل سامنے کی باتوں سے پیش کروں گا جواب, اور اس میں آپ بھی میرے ساتھ شریک رہیں گے جواب میں. مثلا کچھ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو مریض کر لیتے ہیں, تو مرض کے بعد صحت کو واپس لایا جا سکتا ہے کہ نہیں لایا جا سکتا؟ لایا جا سکتا ہے. کیسے؟ دوا کے ذریعے, ان باتوں کو چھوڑنے کے ذریعے جن باتوں کے ذریعے سے ہمارے بدن میں مرض داخل ہوا تھا. سگریٹ پینے سے ہمارے لنگس وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں, کڈنی وغیرہ خراب ہو جاتی ہے. تمباکو نوشی سے نہ جانے کتنی باتیں بدن میں جو ہے فاسد باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم تمباکو نوشی چھوڑ دیتے ہیں, تمباکو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں دوبارہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم سگریٹ پینا یا تمباکو نوشی کو چھوڑ کے اپنے برباد شدہ بدن کو آباد کی طرف, صحت کی طرف لا سکتے ہیں, اسی طریقے سے جن باتوں کی وجہ سے نعمتیں چھننے لگی تھی ان کے چھوڑنے سے نعمتیں دوبارہ
آ بھی سکتی ہے, یقینی صورت میں آ سکتی ہے. ارشاد ہوتا ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس وقت جب مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہوں, لوگ اس وقت جب مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہوں اور نعمتیں ان سے چھن رہی ہو, تو صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں اور دل سے خدا کی طرف پلٹ آئیں, تو خدا وہ تمام نعمتیں انہیں واپس دے دیتا ہے جو نعمتیں ان سے چھن رہی ہوتی ہے. یہ اس کا کرم, یہی اس کا کرم ہے. بے شک جس طریقے سے ہم اپنی عادتوں کو چھوڑ کے صحت کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں, تو توبہ کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دوبارہ واپس بھی مل سکتی ہیں. الحمدللہ, یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ جو مطلب اتنی ساری نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے ہمیں فراموش نہیں کرتا ہے, یعنی نازل کرتا ہے. اور اگر ہم لوگ دعا کر لیتے, استغفار کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ واپس سے وہ نعمتیں ہمیں دے دیتا ہے. ویسے بھی ہم لوگ, آپ دیکھیں, ہم لوگ دھیان دیں تو بہت ساری نعمتیں ہیں, بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے اس کا کہ وہ اپنی نعمتیں ہم لوگوں سے چھینتا نہیں ہے جلدی. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, کیونکہ نعمت ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں جتنا بات کیا جائے شاید کم ہے, کیونکہ یہ تو ڈیلی لائف سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن کے لیے آئیں اور چلی گئیں. بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل ون. بہت شکریہ.